आपको बता रहा हूँ और मेहनत करके बता रहा हूँ, जरा सुन लीजिएगा। तो सबने सुनाया, काम किया, बोले कालू अकररना, बोले रब हमने इकरार कर लिया, मान लिया। कालू अकररना, बात इतनी काफी है। सुन लो यार, तवज्जो दे लो मेरे भाई, मुझे देख लो, आज सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं ही लगूंगा, नबी का जिक्र कर रहा हूं। तवज्जो है, हाँ गौर से सुने। कालू अकररना का हमने इकरार कर लिया, हमने मान ली बात, रब मान ली, इतना काफी है। ताकीद से कह देना काफी था, नबियों से वादा ले लेना काफी था, नबियों का इकरार कर लेना, अकररना हमने इकरार कर लिया, ये काफी था, इतना काफी था। मगर अल्लाह फरमाता है फशहदू, अल्लाह फरमाता है फशहदू। अब इसकी मिसाल, इसको मिसाल से मैं समझा दूं। फशहदू, तुम सब बैठे हो, सुबह को अगर मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब पूछे जलसे में आए थे, तो आप कहोगे आए थे, हजरत ने देखा नहीं, हजरत कहेंगे मैंने तो नहीं देखा, कहेंगे हजरत में आया था, हजरत बोले मैंने तो नहीं देखा था, आप कहेंगे हजरत आया था, मेरे दाएं फुला बैठा था, बाएं फुला बैठा था, मेरे पीछे फुला बैठा था, मेरे आगे फुला बैठा था। मतलब ये कि आपने दाएं बाएं वालों को क्या बना लिया, गवाह बना लिया। क्या बना लिया बोलो, गवाह बना लिया। दाएं वाले, दाएं बाएं के लोग, आगे पीछे के लोग हमारे हैं, जिन्होंने हमें देखा, वो सब के सब क्या बन जाएंगे, गवाह हो जाएंगे। यही तो अल्लाह नबियों से फरमा रहा है, फशहदू, नबियों सब गवाह हो जाओ, एक दूसरे के गवाह हो जाओ। सब जरूरत पड़े एक दूसरे की गवाही पेश करना, एक दूसरे के गवाह बन जाओ। फशहदू, तुम भी गवाह हो जाओ। और ये नबी की मीलाद का मामला इतना अहम कि तुम भी गवाह हो जाओ। वाना माअकुम मिनश शाहिदीन, और तुम्हारे साथ मैं भी गवाही देने वाला हूँ। बात कितनी अहम है, कितनी अहम है। तभी तो अल्लाह ने फरमाया वाना माअकुम मिनश शाहिदीन, तुम्हारे साथ मैं भी गवाही देने वाला हूं। ये तो काम रब ने नबियों को बिठा के बहुत पहले कर दिया, हमें मालूम हो गया। अब अकीदा में दिए देता हूं आपको इस आयत पाक की रोशनी में। अगर सुनोगे तो समझोगे तो सुभान अल्लाह सब जरूर बोलोगे, मगर सुन के भी समझ के तब बोलना, बीच में नहीं बोलना। सुनो गौर से, हमें अकीदा मिल गया। रब नबी का मीलाद नबियों को सुना रहा है, नबी सुन रहे हैं, हमें अकीदा मिल गया। तो मीलाद सुनाना रब की सुन्नत है, सुन लेना नबियों की सुन्नत है, नबियों का तरीका। बोले ही ना सुभान अल्लाह, समझे नहीं या फिर बोले नहीं। सुनो, ये रब का तरीका है, सुन लेना नबियों का तरीका है। तो फिर नया काम क्या, साल में एक ही दिन तो आता है। काय को टेढ़ी नजर से देखते हो जलसे को, काय को नजरें फेरते हो। हमारी एक ही रात तो आती है, एक ही दिन तो आता है, जिसमें जी भर के खुश हो लेते हो, जी भर के अपने नबी का जश्न मना लेते हो, जी भर के झंडे लगा लेते हो, जी भर के झंडियां उठा लेते हो। एक ही दिन तो आता है, इस दिन पे भी तुम्हारी उंगलियां निगाहें अगर उठेंगी तो मैं समझूंगा कि तुम नबी के वफादार नहीं हो। अगली बात बता दूं, है इजाजत तो जलसा। अब जरा देख लें, जुलूस भी बड़ी दलीलें हैं। जुलूस को लाते कहाँ से आया, कहाँ से आया। मिलजुल के चलने का नाम ही तो जुलूस है, नबी के नग़्मे गाते जाने का नाम ही तो जुलूस है, मुबारकबादियाँ देते आने का नाम ही तो जुलूस है। परवरदिगार आलम ने फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों जरा जमा तो हो जाओ। क्या हो जाओ बोलो, जरा जमा तो हो जाओ। जमा हुए। मैंने तो एक रिवायत में ये भी पढ़ा, लम यब्का मलकुन इल्ला हज़रा, लम यब्का मलकुन इल्ला हज़रा, लम यब्का मलकुन इल्ला हज़रा। कोई फरिश्ता ना बचा हो, ना बचा जो नबी के इस जुलूस में आया ना हो। अच्छा चलो, सारे फरिश्ते ना भी आए हो तो कितने आए, 70,000 की रिवायत है, 70,000 आए। एक रिवायत में 70,000 जन्नती हूरें भी आई। क्या जरूरत थी आसमानों से आमिना के घर तक आने की? नहीं बोलेंगे। क्या जरूरत थी 70,000 जन्नती हूरों के आमिना के घर आने की? क्या जरूरत थी हजरत आसिया को के आने की? क्या जरूरत थी हजरत मरियम के आने की? क्यों आई? इतना लंबा चल के फरिश्ते क्यों आए? हूरे क्यों
کے چلنا یہی تو جلوس ہے. رب خوشی منانے کے انداز دے رہا میں فرشتوں کو بھیج رہا ہوں, مل کے جا رہے ہیں, مل کے جا رہے ہیں. اور آ کیسے رہے تھے فرشتے ذرا بتا دوں, سنیے گا ذرا اشارہ, اگر سمجھ رہے ہو پڑھے لکھے جے پور کے لوگوں سنو. فنزلت تبشر بعضهم بعضا, فنزلت تبشر بعضهم بعضا. الخصائص الکبریٰ اٹھا لو دیکھ لو, فرشتے اترے زمین پر آئے, آمنہ کے گھر آئے, مکے کی وادیوں میں آئے, کعبے کے قریب آئے تو کس شان سے آئے. فنزلت تبشر بعضهم بعضا, مبارکبادی دیتے ہوئے ایک دوسرے کو خوشیاں سناتے ہوئے آمنہ کے لال کا آمنہ کے گھر آئے. یہ کہتے آتے تھے مبارک ہو آمنہ کا لال آ رہا ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. بولنا بھی حضرت آپ اجازت ہے, بس دو چار لوگوں کی اجازت ہے, جتنے کی ہوگی سبحان اللہ بول دیں گے. آگے بڑھو, آپ کی اجازت کی اس لیے ضرورت ہے کہ سننے والے آپ ہیں. اگر محبت سے سنو گے تو میں اور سنا دوں گا, 1 گھنٹہ اور بڑھا دوں گا, مگر آپ محبت سے سنیں گے تب. غور سے سنیے گا ذرا. اب یہ تم آئے, فرشتے آئے, توجہ, حضرت آمنہ کے گھر کی طرف آئے, ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے آئے. میں خود نہیں بول رہا, میں اپنی طرف سے تھوڑی بتاؤں گا یار. حضرت آمنہ سے سن لو, مصطفیٰ کی امی سے سن لو, مصطفیٰ کی امی سے سن لو. امی کیا کہہ رہی ہیں, وہ مخدومہ کائنات کیا کہہ رہی ہیں, میرے آقا کی والدہ محترمہ کیا کہہ رہی ہیں. سنو کیا کہتی ہیں. وہ کہتی ہیں کشف اللہ عن بصری فرأیت مشارق الارض ومغاربها ثم رأیت 3 اعلام مضروبات. اب آسمانوں سے چل کے آمنہ کے گھر کی طرف 70,000 ہی صحیح فرشتے آئے ہوں گے, 10 فرشتے بھی اگر آئے ہوں گے, یہ سمجھ لیجئے چل کے اتنا لمبا آئے تو اتنا لمبا جلوس آیا, اتنا لمبا کہ آسمانوں سے زمین پہ آیا. ہم تو 10 کلومیٹر چلنے تک گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور حضرت آمنہ کیا کہتی ہیں, اب پوچھو گے, اب سوال کرو گے کہ جھنڈا کہاں سے آیا. حضرت آمنہ فرماتی ہیں, حضرت آمنہ فرماتی ہیں کشف اللہ عن بصری, اللہ نے میری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے, ہٹ گئے. رأیت مشارق الارض ومغاربها, یہ مصطفیٰ کی امی بولتی ہے, میں نے پورب بھی دیکھا, پچھم بھی دیکھ لیا, ایسے پردے ہٹے. ایک روایت میں میرے شکم سے نور نکلا, ملک شام کے محل نظر آنے لگے, وہاں کے جانور نظر آنے لگے, ساری چیزیں میں دیکھنے لگی. فرأیت مشارق الارض ومغاربها, زمین کا پورب بھی دیکھا ہے, پچھم بھی دیکھا ہے, میں نے سب کو دیکھا ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے جب اتنا نظر آنے لگا تو میں نے ایک چیز اور دیکھی جس کو ہم نے اٹھایا بھی ہے, گھروں پہ لگایا بھی ہے, گاڑیوں پہ لگایا بھی ہے. حضرت آمنہ کہتی ہے رأیت 3 اعلام مضروبات, میں نے 3 جھنڈے لگے دیکھے, ایک پورب میں علم بالمشرق وعلم بالمغرب, ایک پچھم میں وعلم علی ظاہر الکعبہ, ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر. ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جھنڈیاں لگا لینا آج کے لوگوں کا ہی طریقہ نہیں. آمنہ تو بہت پہلے پیار سے دیکھ چکی ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یہ میں نے بتا دیا آپ کو. اب جھنڈے پر میں دلیلیں دینے لگوں بڑی ہو جائیں گی, یا اسی پہ تقریر لمبی ہو جائے گی. ایک مثال بھی میں کبھی کبھی دیا کرتا ہوں, آج آپ کو دیے دیتا ہوں. مثال دے دوں. جھنڈا تو لگایا, جنہوں نے ٹیڑھی نظر سے جھنڈے کو دیکھا انہوں نے بھی لگایا, لگایا, مگر اپنی اپنی پارٹی کا لگایا, اپنی اپنی پارٹی کا لگایا. کسی نے پنجے کا لگایا ہے. کوئی سیاسی بات نہیں بول رہا ہوں, میں تو جھنڈے کی بات کر رہا ہوں. ٹیڑھی نظر سے دیکھنے والوں, ہر نظر کو ٹیڑھی نظر, ہر جھنڈے کو ذرا ٹیڑھی نظر سے دیکھ کے دیکھ لو, حال کیا ہوگا, حال کیا ہوگا. پنجے کا لگایا,
بتا دیا اپنے گھر پہ اپنی گاڑی پہ پنجے کا لگایا، بتا دیا میرا تعلق فلاں پارٹی سے ہے، کمل کا لگایا، بتا دیا میرا تعلق فلاں پارٹی سے ہے، جھاڑو کا لگایا، بتا دیا کہ عام آدمی پارٹی سے ہے، سائیکل کا لگایا، بتا دیا کہ سماج وادی سے ہے، ہاتھی کا لگایا، بتا دیا بہوجن سماج سے ہے، الگ الگ علاقائی پارٹیاں، ہر ایک اپنی اپنی پارٹی کا ہی تو لگاتا ہے، تم نہیں بولو گے، ہر ایک اپنی اپنی پارٹی کا ہی تو لگاتا ہے، ہر ایک اپنی اپنی کا ہی تو لگاتا ہے۔ ارے سمجھ لو، تڑپ جاؤ، جملہ پکڑ لو، ہر ایک اپنی پارٹی کا ہی تو لگاتا ہے۔ نہیں پکڑے، نہیں آئی سمجھ میں، ہر ایک اپنی پارٹی کا تو لگاتا ہے۔ جس نے بھی لگایا جس نے بھی لگایا اپنی پارٹی کا اپنی پارٹی کا اپنی پارٹی کا، بتا دیا میرا تعلق فلاں پارٹی سے فلاں پارٹی سے فلاں پارٹی سے، اب نام نہیں لے رہا ہوں میں، فلاں پارٹی سے فلاں پارٹی سے، تو غلام مصطفیٰ کیوں خاموش رہیں گے؟ یہ بھی تو نبی کی آمد کا ہرا ہرا جھنڈا لگا کر، آمد مصطفیٰ مرحبا کا جھنڈا لگا کر، نبی کا یہ جھنڈا لگا کر، آمد مصطفیٰ کی خوشی میں اپنے گھر کو سجا کر جھنڈا لگا کر بتا دیں کہ لوگوں تمہاری صرف دنیا کی پارٹیاں ہیں۔ اب اگلا جملہ میں نہیں بتاؤں گا، خود سمجھ گئے ہوگے، یعنی یہاں تمہاری صرف، ہاں تمہاری صرف یہ پارٹیاں ہیں اور میرا تعلق سبحان اللہ۔ مدینے والے سے ذرا غور سے سنیے گا، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ بس اس سے پختہ بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے، ورنہ تو اگر حدیث چاہو تو حدیث بھی سنا دوں گا۔ حضرت بریدہ اسلمی جب نبی کے ساتھ مدینہ شریف میں داخل ہو رہے تھے نا، مدینہ شریف میں جا رہے تھے، ان کے سر پہ امامہ تھا۔ مدینہ شریف میں نبی کے ساتھ ہجرت کرنے کے بعد مدینہ شریف میں جب داخل ہو رہے تھے تو مدینے والوں کی خوشیوں کا ٹھکانہ تھا نہیں تھا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک سنیں، فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ فَيُنَادُونَ يَا مُحَمَّدْ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ عالم یہ تھا کہ بچے بزرگ مرد اور عورتیں گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں جھومتے تھے، گلیوں میں جھومتے تھے، پیار سے گھومتے تھے، بڑی چہل پہل تھی۔ نبی کا جلوس آ رہا تھا، مدینے میں داخل ہو رہا تھا، اور خوشی کا عالم یہ تھا کہ بچے تو ہوتے ہی ہیں خوش، مگر بچیوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے ہاتھوں میں تفلے رکھی تھی، تب بجاتی جاتی تھی اور یہ گاتی جاتی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ کتنے پیار سے گاتی تھی، بولتی تھی، لوگوں خوش ہو جاؤ، 14ویں رات کا چاند آ گیا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا۔ اور یہ تو بڑی پیاری بات بولی ہے، سن لینا کیا کہتی ہیں وہ لڑکیاں، بنی نجار کی نحن جواری من بنی نجاری، وہ کہتی ہیں، یعنی سنیے گا بڑی پیاری بات، توجہ رکھیں، کیا بولتی تھی وہ؟ وجب الشکر علینا، ہم شکریہ ادا کرنے ہی اللہ کا بیٹھے۔ اللہ تو نے اپنا محبوب بنایا، اپنایا اور دے ہمیں دیا، ہم تیرا شکر ادا کرنے بیٹھے۔ ورنہ دنیا والوں کا مزاج یہ ہے کہ کوئی اپنا محبوب اگر بناتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے بناتا ہے، کسی دوسرے کو دکھاتا تک نہیں۔ دکھاتا ہے کیا؟ ہمیں میرا محبوب ہے، میں کسی کو کیوں دوں گا؟ آپ کا محبوب ہے، آپ کسی کو کیوں دوں گے؟ کیوں دیں گے؟ کوئی اپنا محبوب کسی کو دیتا ہے کیا؟ نہیں دیتا۔ ہمیں دینا تو بڑی بات ہے، اپنا محبوب کسی کو دکھاتا بھی دکھاتا بھی نہیں۔ میرا محبوب ہے، اسے میں دیکھوں گا، میرا محبوب مجھے دیکھے، کوئی تیسرا نہ دیکھے۔ یہ دنیا کا مزاج ہے، مگر پروردگار عالم کی عطا پر قربان جاؤ، پروردگار عالم نے آمنہ کے لال کو محبوب اپنا بنایا، حوالے تمہارے کر دیا ہے، تمہیں دے دیا۔ اس لیے کہتی ہیں وہ بچیاں، بچی تھی، چھوٹی تھی، مراہقات نہیں تھی، ننھی ننھی بچیاں تھی، گاتی تھی، بڑی پیاری بات انہوں نے بولی۔ کیا بولی؟ وجب الشکر علینا، وجب الشکر علینا۔ اس جملے کی معنویت کو دیکھ لو،
کہا بچی آ رہی ہے اور بولتی ہے نبی آ گئے ہمارے درمیان، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پہ واجب ہو گیا۔ کیوں واجب ہو گیا؟ بچیاں کہتی ہیں ما دعا للہ داعی، ما دعا للہ داعی، اس لیے واجب ہو گیا کہ اللہ سے ملانے والا اللہ کا محبوب ہمارے پاس آ گیا ہے۔ ایھا المبعوث فینا جیت بالامر المطاع، وہ بچیاں کہتی تھی اے ہمارے درمیان آنے والے تو سچا دین لے کے آیا ہے۔ یہ بچیاں گاتی تھی، خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ انہی میں جب نبی کا قافلہ، نبی کا جلوس مدینہ شریف میں داخل ہو رہا تھا نا، تو ساتھ میں حضرت بریدہ اسلمی تھے۔ انہوں نے دیکھا نبی کو تو نبی کے ساتھ جھنڈا نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا بولو؟ جھنڈا۔ عرض کرتے یا رسول اللہ فاتحہ شان و شوکت کے ساتھ مدینہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں، جھنڈا ہونا چاہیے۔ میرے آقا نے کچھ نہیں فرمایا، منع نہ کیا، بولے جھنڈا ہونا چاہیے۔ آقا نے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے کیا کام کیا؟ حضرت بریدہ نے جو نبی کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، بغیر جھنڈے کے چل رہے تھے، مگر ہاتھ میں نیزہ تھا، سر پہ امامہ تھا، امامہ شریف تھا، سر پہ پگڑی۔ انہوں نے کیا کیا؟ پگڑی کو اتار دیا، اس کے پیچ کو کھول دیا، ایک کنارہ پھاڑ لیا، پھاڑ کے اپنے نیزے میں اس کو ٹانک لیا، اٹھا کے نبی کے پیچھے پیچھے چلے۔ جب پیچھے پیچھے چلے، میرے آقا نے دیکھا یہ جھنڈا اٹھا کے چل رہا ہے، میری عظمت کا جھنڈا، میری بلندی کا جھنڈا ہے، میرا جھنڈا یہ اٹھا کے چل رہا ہے۔ فقدمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بریدہ اسلمی سے بولے، حضرت بریدہ اسلمی سے ارشاد فرمایا اے بریدہ، جب تک جھنڈا تیرے پاس نہ تھا، پیچھے چل رہا تھا، اب جھنڈا تیرے ہاتھ میں آ گیا، اس لیے پیچھے نہ چل، اب میرے آگے آگے چل۔ تو کہاں کر دیا بولو؟ فقدمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ حدیث پاک کے، فقدمہ النبی، کہاں کر دیا؟ آگے آگے کر دیا۔ اب آگے آگے چلو، پتہ چلا جھنڈے والا پیچھے ہوتا ہی نہیں، ہوتا ہے کیا؟ کہاں ہوتا ہے؟ آگے۔ اور جھنڈا اٹھانا تو یہ سرداروں کا کام ہے۔ نہیں پڑھی ہے روایت؟ جبریل لے کے آئے تھے 3 جھنڈے، وہ فرشتوں کا سردار ہے۔ اور درود تاج والے، درود تاج جنہوں نے لکھی وہ تو بڑی پیاری بات بولتے ہیں، بات یار جھنڈے کی بڑھ رہی ہے تھوڑی سی۔ صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، نبی تاج والے ہیں، نبی معراج والے ہیں، نبی براق والے ہیں، والعلم نبی جھنڈے والے ہیں۔ یار سبحان اللہ، یہ تو ظاہری دلیل ہے بالکل۔ صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، نبی تاج والا ہے، نبی معراج والا ہے، نبی براق والا ہے، نبی جھنڈے والا ہے۔ تم نے کیسے کہہ دیا کہ نبی جھنڈے والا ہے؟ تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو ہی کہا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ وآدم فمن دونہ تحتہ ولا فخر۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ تو اس کے بعد پھر کبھی اس پہ چلیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے محبوب کو بھیجا تو نرالے انداز میں، سن لو اسی آیت کے آگے جو میں سمجھانا چاہتا تھا وہ سن لو۔ نبی آئے تو امی، کیسے آئے بولو؟ امی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، ہمارا رسول ہمارا نبی امی ہے۔ اور امی کا معنی کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ان پڑھ، کیا کہتے ہیں لوگ؟ امی ان پڑھ، نبی ان پڑھ آئے۔ جب نبی ان پڑھ آئے تو تمہیں قرآن پڑھایا کیسے؟ جو نماز زیادہ پڑھ پڑھ کے دکھاتے ہیں، نبی جب ان پڑھ آئے تو تمہیں نماز پڑھنا سکھائی کس نے؟ رکوع کرنا سکھایا کس نے؟ سبحان ربی العظیم یہ تسبیح 3 پڑھی جاتی ہے رکوع میں، یہ بتائی کس نے؟ قرآن میں تھوڑی۔ بتاؤ ذرا، سبحان ربی الاعلی یہ بتایا کس نے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سکھایا کس نے؟ رکوع کرنا سکھایا کس نے؟ ان پڑھ۔ لوگ بولے نبی ان پڑھ،
قرآن کہتا ہے امی، اور یہ بولے ان پڑھ۔ نبی ان پڑھ نہیں، نبی تو پڑھا لکھا آیا ہے۔ ان پڑھ آنے والوں کو میں نے دیکھا، ذرا غور کیجئے گا، وضاحت میں کیے دیتا ہوں۔ ان پڑھ آنے والا ایک ڈاکٹر آیا، پڑھ پڑھ کے اتنی ترقی کر لی، اتنی ترقی کر لی اس نے کہ نبض دیکھی، ٹمپریچر پہچان لیا، سینے پہ آلہ رکھا، آپ کے اندر کی حرکت کو پہچان لیا، آپ کا ایکس رے کیا، پھیپھڑوں کی حالت کو پہچان لیا، پیٹ پہ الٹرا ساؤنڈ رکھا، آپ کے گردے کی اندر کی پتھری کس نے دیکھ لی؟ ڈاکٹر نے۔ پڑھ پڑھ کے گردے کے اندر کی پتھری ڈاکٹر نے دیکھ لی، پڑھ پڑھ کے اس قدر ترقی کر لی اس نے، اس قدر ترقی کر لی کہ وہ اتنی اندر کا دیکھ رہا ہے کہ پیٹ کی کھال اس کے اندر، گردہ اس کے اندر، پتھری۔ بولو پڑھ پڑھ کے ترقی کی کہ نہیں کی؟ ان پڑھ آنے والے نے اتنی اندر کا دیکھ لیا، پتھری بتا دیتا ہے، پتھریے بتا دیتا ہے، گردے کی حالت، پتے کی حالت، اور اگر ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی، وہ بھی اگرچہ قانوناً جرم ہے، مگر مت بولو سبحان اللہ، ناراض ہو جاؤ، تقریر بند کر دوں۔ سنیں غور سے، ان پڑھ آنے والوں نے بولو پڑھ پڑھ کے ترقی کری کہ نہیں کری؟ ترقی کر لی، مگر آمنہ کے لال کو رب نے اپنا محبوب بنایا، اور ہر ایک کو خوشی محبوب کی تعریف سے خوشی محب کو ہوتی ہے۔ میرے محبوب کی زلفوں کی تعریف تم کرو گے، خوشی مجھے ہوگی، چہرے کی تعریف تم کرو گے، خوشی مجھے ہوگی، میرے محبوب کے انداز چال کو بیان تم کرو گے، خوشی مجھے ہوگی۔ پروردگار عالم نے، توجہ چاہوں گا ذرا مجھے دیکھ لو، مجھے ہی سن لو، غور سے سنو، پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا تو خود پڑھا کے بھیجا، اس لیے کہ دنیا میں آ کے نبی اگر کسی سے پڑھتے تو وہ استاد ہوتا، نبی شاگرد ہوتے، اور استاد ہونے کی حیثیت سے مرتبے میں شاگرد سے اونچا ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے۔ رب کو یہ کمال آئی گئی کہ میرے محبوب سے کوئی اونچا ہو، کوئی بلند ہو، کوئی بڑا ہو، اس لیے ان پڑھ نہیں بھیجا، وہی سے پڑھا کے بھیجا۔ بہت خوب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پڑھ پڑھ کے اتنی اندر کا بتا دے۔ ہاں اب میں ذرا ایک توازن آپ کو دکھا رہا ہوں، تقابل دکھا رہا ہوں۔ ان پڑھ آنے والا پڑھ پڑھ کے ترقی کر لے تو اتنی اندر کی پتھریاں بتا دے، گردے کے اندر کی، اور اتنا ہی نہ بتائے، ان پتھریوں کا سائز بھی بتا دے، ان پتھریوں کی تعداد بھی بتا دے۔ ان پڑھ آنے والا پڑھ پڑھ کے، بھائی ترقی تو ہے، یہ ڈاکٹر نے ترقی تو کی ہے، یہ ترقی کی ہے پڑھ پڑھ کے۔ غور کیجئے میرے بھائی، ذرا سنیے گا، سمجھیے گا، پڑھ پڑھ کے ترقی تو کی ہے، اندر کا بتا دینا ترقی ہے، دل کا سیدھا کر دینا، دل کے بالوں کو سیدھا کر دینا ترقی ہے، دلوں کی نسوں کو کھول دینا ترقی ہے۔ ان پڑھ آنے والے ڈاکٹر نے پڑھ پڑھ کے ترقی تو کی ہے، مگر رب جس کے بارے میں فرمائے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رب بھیج رہا ہے، اس شان سے بھیج رہا ہے، رحمان علم القرآن، پہلے قرآن سکھایا، اس کے بعد انسانیت کی جان محمد کو پیدا کرا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، پڑھ پڑھ پڑھا کے بھیجا۔ وہ کتنا بتائے گا؟ ان پڑھ آنے والا مشین کے ذریعے اندر کا بتا دے تو رب جسے پڑھا کے بھیجے۔ اب اس کی مثال بھی بتائی دیتا ہوں۔ جاہلوں کا ابا آیا تھا مٹھی بند کر کے، ہے یاد سب کو؟ ابو جہل مٹھی بند کر کے آیا، بولا محمد بتاؤ ذرا میری مٹھی میں کیا ہے؟ میرے آقا نے بتایا، آقا نے بتایا ابو جہل تیری مٹھی میں کنکریاں، غور کیجئے گا، بتایا آقا نے؟ نہیں بتایا، یاد رکھیو، آقا نے بتایا نہیں بتایا، آقا نے نہیں بتایا، ابو جہل تیری مٹھی میں کنکری نہیں بتایا۔ اگر بتا دیتے ابو جہل کنکریاں تو پوچھ لیتا کتنی ہے یہ بھی بتا دو، یہ پوچھ لیتا کتنی ہے یہ بھی بتا دو، اور نبی یہ بتا دیتے کہ کتنی ہے تو پھر یہ پوچھ لیتا محمد ان کا سائز بھی بتا دو، ایم بھی بتا دو کتنی کتنی موٹی ہے، تینوں سوال کر لیتا۔
نبی کو اگر پہلے پتھریاں بتا دیتے تو 2 سوال اور ہو جاتے، کتنی ہے، سائز کیا ہے، یہ سب کچھ بتانا پڑتا۔ نبی نے پہلے ہی دروازہ بند کر دیا، کیونکہ نبی کی نگاہ تو آج کے زمانے کے ڈاکٹر کی ترقی کو دیکھ رہی تھی۔ نبی دیکھ رہے تھے ایک زمانہ آئے گا، ڈاکٹر پڑھ پڑھ کے اتنی ترقی کرے گا، اندر کی پتھری بتا دے گا، سائز بھی بتا دے گا، وہ ان کی تعداد بھی بتا دے گا۔ میرے آقا نے نہیں بتائی، اس لیے کہ دیکھ رہے تھے وہ بتائے گا، اس لیے نہیں بتائی کہ ڈاکٹر کھڑا ہو جاتا اور کہہ دیتا نبی کا کیا کمال ہے، یہ تو میں بھی بتا رہا ہوں۔ اس لیے میرے آقا نے دروازہ ہی بند کر دیا۔ آقا نے فرمایا ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا کنکریاں بتائیں کہ میں کون؟ میں بتاؤں یا کنکری بتائیں؟ کنکری بتائیں۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا میں آگے بڑھنے والا ترقی کرے، بڑی ترقی ہوگی، پتھری بتا دے گا، تعداد بتا دے گا، ان کا MM بتا دے گا، مگر رب جسے پڑھا کے بھیجے وہ پتھری نہیں بتاتا، پتھریوں سے کلمہ پڑھوا کے سنا دیتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟